प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर आज मेरी ज़िंदगी में ये पॉसिबल किया है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जिंदा मौसर और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज का हमारा मजमून है सलीब की अहमियत। मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजली बयान, उसका 27वां बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगाहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके दो डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हला हला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया, अगर वो उसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज चूंकि हमारा मौजू है, कुछ वक्त के लिए आज हम गौर करेंगे कि सलीब जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को लटका दिया गया, मसलूब किया गया, इसकी हमारी जिंदगी में यानी मसीहत में इसकी क्या अहमियत है। सलीब, सूली या दार, उर्दू में ये तमाम अल्फाज उस लकड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं जिस पर मुजरमों को लटका दिया जाता था। नए अहदनामा में लफ्ज सलीब जो है 56 दफा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह पुराने अहदनामा में लफ्ज सलीब नहीं बल्कि सूली इस्तेमाल हुआ है। आस्तर की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें भी सूली का लफ्ज हमें मिलता है। जब हमान ने मर्दगी के लिए सूली बनवाई और बिलाखिर बादशाह के कहने पर हमान को ही उस पर लटका दिया जाता है। सलीब की सजा पहल फनीकियों ने शुरू की, फिर ये और कौमों में भी राज हुई और बिलाखिर रोमियों ने इससे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रोमी ये सजा गुलामों और बदतरीन मुजरमों को देते थे। सलीब की सजा ऐसे लोगों को जो बड़े बदतरीन मुजरम होते थे या उनके गुलाम होते थे, उनको ये सजा दी जाती थी। लेकिन रोमी जो शहरी थे उनको ये सजा नहीं दी जाती थी। इसलिए रवायत है कि पतरस रसूल को तो सजा दी गई, लेकिन चूंकि पलूस रसूल रोमी शहरी था इसलिए उसका सर कलम कर दिया गया। दुनिया की नजर में सलीब का पैगाम तो बेवकूफ़ी के मुतरादिफ है,
لیکن نجات پانے والوں کے لیے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے کہ صلیب پر یسوع مسیح قربان ہوا، اسی قربانی کی بدولت وہ صلیب جو پہلے منحوس یا لعنتی تصور کی جاتی تھی، اب ایک پاک علامت بن گئی ہے، اور اس نے مسیحی علم الہی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا ہے۔ صلیب پر ہی خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے 7 صلیبی کلمات بھی صادر ہوئے۔ صلیب پر ہی اس نے ان تمام دشمنوں کو جو اسے اذیت دے رہے تھے، جو اسے ٹارچر کر رہے تھے، مار رہے تھے، ان کو معاف کر دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ شاید ہمارے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے یا ہوتا بھی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کر دیں۔ صلیب پر ہی اس نے اس قدر کرب کی حالت میں اذیت کے باوجود اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ صلیب پر ہی اس نے جب اس کو پیاس لگی، پیاس کی شدت کو محسوس کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے، جو اس بات کی کنفرمیشن ہے، تصدیق ہے کہ وہ ایک کامل انسان تھا، وہ ایک کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے، یہ اس بات کی کنفرمیشن تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ صلیب پر ہی کامل کفارہ یعنی ابدی معافی کا بھی اعلان کیا گیا، اور صلیب پر ہی اس نے فرمایا کہ میں اپنا کام تمام کر چکا، جو ذمہ داری جو مجھے باپ کی طرف سے ملی تھی، جو مشن، جو ٹاسک مجھے باپ کی طرف سے دیا گیا تھا، میں اس کو پورا کر چکا۔ ہماری زندگی میں صلیب کی اہمیت گراں قدر ہے۔ صلیب ہماری نجات کا وسیلہ ہے، صلیب ہماری نجات کا، ہماری برکتوں کا وسیلہ ہے۔ صلیب مسیحیت کا اب ایک علامتی نشان بن چکا ہے، ہماری پہچان بن چکا ہے۔ اس لیے مسیحیت میں صلیب کی اہمیت گراں قدر ہے، اور صلیب ہماری جان ہے، شان ہے اور آن ہے۔ جس طرح مسیحیت میں صلیب مسیحیوں کے لیے ایک علامتی نشان ہے، اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے نشان یا علامتی نشان ہیں جو ان کے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کے علامتی نشان ہیں۔ جیسے بدھ مت میں کمل کا پھول جو ہے، اس کو اس خیال کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مذہب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہندو مت میں اوم، یہودیت میں داؤد کا ستارہ، اور اسی طرح اسلام میں ہلالی چاند۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ مسیحیت میں صلیب کا نشان جو ہے یہ علامتی نشان ہے۔ جو صلیب پہلی صدی میں شرم، ذلت، شکست اور جرم کی علامت تھی، کیونکہ یہ مجرموں کو، جیسے میں بتا چکا، کہ سزا دی جاتی تھی، اور یہ ایک بڑی شرم کی علامت سمجھی جاتی تھی، ذلت کی، شکست کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اب یہ انسان جو ہے، یہ ایک بدترین جو مجرم ہے، اس کو صلیب پر جو ہے لٹکا دیا گیا ہے یا لٹکا دیا جائے گا۔ یہ شکست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ وہی صلیب آج فخر، عزت
نجات، جلال، برکت اور امید بن گئی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ غلاموں کو، مجرموں کو اس پر لٹکا دیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی۔ وہی صلیب کا نشان ہماری نجات ہے، وہی صلیب کا نشان حمسیت میں فخر ہے، شان ہے، آن ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ پہلی صدی اور اس کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ہزاروں لوگ صلیب پر لٹکائے گئے، ہزاروں لوگوں کو صلیب کی سزا دی گئی، جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہسٹری میں جن کا نام اندراج نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ نشان اس قدر اہمیت والا نشان بن گیا؟ ایسا کیا سبب ہوا کہ یہی صلیب کا نشان آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں، ہماری گاڑیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم فخر سے لگاتے ہیں؟ ایسا کیا ہوا؟ صلیب پر کون مصلوب ہوا جس نے اس صلیب کو پوری دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ بنا دیا؟ اور وہ ہے ہمارا خداوند یسوع المسیح، جس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ رومی ان کے جو مجرم تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، اس کو مارا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا، لیکن اس کی ذات میں گناہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے پوری دنیا کے لیے صلیب پر اپنی آپ کو پیش کر دیا، پوری دنیا کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن یہ انہوں نے زبردستی ایسا نہیں کیا تھا۔ خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی۔ مجھ سے کوئی میری جان چھینتا نہیں ہے، یعنی کہ مجھ سے کوئی زبردستی مجھے پکڑتا نہیں ہے، گرفتار نہیں، یہ پری پلان تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھ جانا، اپنی پاک جان کا فدیہ دے دینا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ پری پلان تھا۔ وہ آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ پوری دنیا کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو اپنے ان گناہوں کی بدولت باپ سے دور ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان جو ایک بڑی دیوار بن گئی ہے، اس دیوار کو گرانے کے لیے آیا تھا اور ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کروانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہمارا درمیانی بن گیا۔ اس لیے صلیب کا نشان ہماری زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سبب ہے کہ صلیب ہماری زندگی میں، صلیب کو اہمیت ہے۔ یہ سبب ہے کہ صلیب ہمارا فخر ہے، مسیحیت میں اس کی اہمیت ہے۔ صلیب پر اس نے اس مشن کو پورا کر دیا جس مشن کے تحت وہ آیا تھا۔ باپ نے اس کو ایک ذمہ داری دی تھی، ایک مشن دیا تھا، ٹاسک دیا تھا، اور اس نے صلیب پر اپنے اس مشن کو پورا کیا
اور کہا کہ تمام ہوا، یعنی جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ کام میں پورا کر چکا۔ لفظ تمام ہوا یعنی ٹیٹلسٹائے استعمال ہوا ہے۔ ٹیٹلسٹائے یسوع مسیح کے دور میں عدالتوں کے اندر جج استعمال کرتے تھے یا جج لکھا کرتے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب کسی مجرم کو سزا دی جاتی یا کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جاتا تو جج جو ہے اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں، اس کے دستاویز ہیں، ان کے اوپر لکھ دیتا، اور جب ٹیسٹلسٹائے اور جب وہ مجرم سزا بھگت لیتا تو وہی کاغذات جو ہے وہ دوبارہ منگوائے جاتے اور جج اس کے اوپر مہر کر دیتا، لکھ دیتا ٹیٹلسٹائے، جس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگت لی ہے۔ اس نے جو اس کا جرم تھا، اس جرم کی جو اس کو پنشمنٹ دی گئی تھی، جو اس کو سزا دی گئی تھی، اس نے وہ سزا بھگت لی ہے۔ اب یہ بری ہے، اب یہ آزاد ہو چکا ہے۔ اس جرم میں اب اس کو دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے تمام جرم، ہمارے تمام گناہ، نافرمانیاں، ہماری لعنت جو ایک دستاویز پر لکھی ہوئی تھی، ہمارے جو ڈاکومنٹس کے کاغذات کے اوپر لکھی ہوئی تھی، جو دستاویز ہمارے نام کی تھیں، ہمارے خلاف تھیں، اس کو کاٹ دیا گیا۔ اور جب مسیح نے کہا تمام ہوا، یعنی اس نے کہا ٹیٹلسٹائے، کہ میں نے تمام انسانوں کے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے، میں نے ان تمام انسانوں، بنی نوع انسان کے گناہوں کی سزا جو ہے اس کو بھگت لیا ہے۔ میرے عزیزو، صلیب کا پیغام آج گناہگاروں کو جلال میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ صلیب کا پیغام ہماری نجات کا وسیلہ ہے، اور آج بھی ایسی زندگیاں جو مجھ سے دور ہیں، جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں، جن کے دل مسیح کی محبت سے خالی ہیں، ایسی زندگیاں جو بنجر زندگیاں ہیں، جن کے اندر مسیح رچتا بستا نہیں ہے، مسیح کی محبت نہیں ہے، مسیح کے بغیر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے زندگیوں کے لیے موقع ہے کہ اس کی صلیب کے نیچے آ جائیں۔ اور یہی ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آج ہی موقع ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں اس کی پاک صلیب کے نیچے آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان خداوند ہے جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم تو نوکر نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، حقیر ناچیز نہیں ہیں، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، اس لیے کہ ہماری قیمت جھکائی گئی ہے۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس لیے آج ہی موقع ہے کہ ایسی زندگیاں جو آج بھی اس سے دور ہیں،
اس کی پاک حضوری میں آ جائیں، اس کے آگے سر نگو ہوں، سربسجود ہوں، اس کی پاک صلیب کے نیچے آ جائیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ کہتا ہے اے گناہگاروں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہے، خداوند نے آپ کی زندگی میں جلالی کام کیا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں اس لائیو سروس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور یہ بڑا بابرکت ہے، بڑا زبردست ہے کہ جب ہم خدا، اور یہی بتاتا چلوں کہ یہی خدا نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سودے آسمانی سے پہلے یہی ہمیں ذمہ داری دی، کام دیا کہ پوری دنیا میں انجیل کی بشارت کرو، پوری خلق کے سامنے انجیل کی بشارت دو۔ میرے عزیزو، جہاں بھی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ضرور ہم خداوند کے پاک کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کا پاک کلام وسعت پائے، ترقی پائے اور بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ اسی طرح میں یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پہ میرا پیج ہے پاسٹر شہزاد نعیم کے نام سے، ضرور آپ اسے لائک کریں، اسے فالو بھی کریں، اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے پاسٹر شہزاد نعیم کے نام سے، آپ ضرور اسے بھی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔